स्टैंडर्ड पंप्स एंड बोरवेल। इस दुकान में हर किस्म के वाटर मोटर पंप्स बेचे जाते हैं। हर किस्म के वाटर मोटर पंप्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा बोरवेल, ड्रिलिंग मशीन, पाइप लिफ्टिंग मशीन भी मौजूद है। सर्विसेज के लिए हमेशा स्टैंडर्ड पंप्स आपके लिए तैयार रहेगा। इसका पता है पिल्लर नंबर 101 रिंग रोड, अत्तापुर, हैदराबाद। मजीद जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर राब्ता करें। आप नाजरीन, आप देख रहे हैं SATV न्यूज चैनल का खास खबरनामा। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नजर। नाजरीन आदाब, SA न्यूज चैनल में आप सभी का इस्तकबाल है। ऑफिसर जामे खानदानी सर्वे के एक हिस्से के तौर पर MLA आरिकापुड़ी गांधी की रिहाइशगाह पर सर्वे किया। जामे खानदानी सर्वे के एक हिस्से के तौर पर ओहदेदारों ने यह सर्वे शेरलिंगमपल्ली के MLA आरिकापुड़ी गांधी के घर पर किया। अफसरान जिन्होंने घर घर जाकर स्टिकर चिपका किए। MLA ने तमाम लोगों से सर्वे में ताउन करने को कहा। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కులగణన సర్వే చేయాలి। కులాల వారీగా ఏ కులం ఎంతమంది ఉన్నారు, అణగారిన కులాలు ఏమిటి, ఇబ్బందులు ఏమిటి, పరిస్థితులు ఏంటి, మొత్తం డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలి। అణగారిన కుటుంబాలకు న్యాయం చేయాలి అనే సదుద్దేశంతో ఎలక్షన్స్ బిఫోర్ ముఖ్యమంత్రి గారు వాగ్దానంలో భాగంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున చేపట్టాలనే భారతదేశంలో మొట్టమొదటిగా కులగణన చేపట్టినటువంటి రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం। దానిలో భాగంగానే ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది। దీనిలో అందరూ పాలు పంచుకోవాలి, అందరూ నమోదు చేసుకోవాలి। అన్ని కోణాల్లో కూడా ఇది మంచి జరుగుతుందనే భావనతో నమోదు చేసుకున్నట్టయితే ఎవరు ఎక్కడ ఉన్నారు, ఏమిటి, మంచి చెడ్డ ఏంటి అనేది కూడా టోటల్గా తెలుస్తుంది। తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇప్పుడే మా డిప్యూటీ కమిషనర్ అధికారులు అంతా కూడా చెప్పారు, 3 రోజుల పాటు ఇంటింటికి వెళ్లి స్టిక్కర్ని అతికించి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయటం, తర్వాత ఇంటింటికి వెళ్లి 70 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, వాటన్నిటిని కూడా ఫిలప్ చేసుకొని రికార్డ్ చేసే కార్యక్రమంలో బాధ్యతగా ప్రతి డివిజన్కి 150 ఇళ్లకి ఒక అధికారిని బాధ్యత తీసుకొని నోడల్ ఆఫీసర్స్గా డోర్ టు డోర్ తిరిగే టీమ్స్గా విభజన చేసి కార్యక్రమం చేశారు। విజయవంతంగా ముందుకు తీసుకెళ్లాలని చెప్పి అధికారులని మీడియా ద్వారా కూడా అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలని మీడియా మిత్రులను కోరుకుంటూ సెలవు। वेलफेयर हॉस्टल के तुलबा ने माचरियाल के MLA प्रेम सागर की क़यादत में वज़ीर आला की रिहाइशगाह जुबली हिल्स में जमा होकर हुकूमत की जानिब से सरकारी हॉस्टल के तुलबा के लिए ग़िज़ाई और कॉस्मेटिक अलाउंस में हालिया इजाफे पर शुक्रिया अदा किया। तुलबा ने थैंक यू CM साहब के नारों के जरिए अपनी खुशी का इजहार किया और हुकूमती इक़दामात को सराहा, जिससे इनकी ज़िंदगी के मियार में बेहतरी लाई गई है। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला ने तुलबा के मसाइल सुने, जिनमें एक वक्फ शुदा हॉस्टल इमारत की ज़रूरत भी शामिल थी। इन्होंने तुलबा को यकीन दहानी कराई कि वो नई हॉस्टल इमारत के लिए मुकामी हुकाम के साथ ज़मीन के हुसूल पर काम करेंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तालीमी निज़ाम को बेहतरी के लिए रियासती हुकूमत के अज़्म का इजहार किया और कहा कि गुज़िश्ता दहाई के दौरान इस शोबे को नज़रअंदाज किया गया था। इन्होंने मुतादिद इस्लाहाती इक़दामात का जिक्र किया, जिनमें सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को मुफ्त बिजली की फराहमी शामिल है। इसके अलावा एक स्किल यूनिवर्सिटी भी कायम की गई, जहां नौजवानों को महारत की तरबियत फराहम की जाएगी और IITs को एडवांस ट्रेनिंग सेंटर्स में तब्दील करने के मंसूबे हैं। नौजवान खिलाड़ियों की तरक्की के लिए एक मखसूस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी कायम की जा रही है। हुकूमत स्कूलों और कॉलेजों में ड्रॉप आउट की शरह को कम करने के लिए काम कर रही है और आउट ऑफ स्कूल तलबा के दाखिले के लिए नौजवानों की तंजीमों की मदद हासिल करने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आला ने असातिज़ा को तुलबा में समाजी मसाइल पर ग्रुप डिक्टेशंस करने की तलक़ीन की ताकि इनमें आगाही पैदा हो। इन्होंने तुलबा और बेरोज़गार नौजवानों को मसाबक़ी इम्तिहानात की तैयारी पर तवज्जो देने की ताकीद की और उन्हें नशा आवर चीज़ों से दूर रहने का मशवरा दिया, क्योंकि मंशियात की लत को एक बड़ा ख़तरा करार दिया गया है। राशन कार्ड के नए क़वायद। गैर मुस्तहिक़ अफराद को राशन कार्ड के लिए दरख्वास्त देने की इजाज़त नहीं। हिंदुस्तान में राशन कार्ड महकमे सिविल सप्लाईज़ की जानिब से गरीब अफराद को दिए जाते हैं, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जारी किए जाते हैं। इन राशन कार्ड के ज़रिए ज़रूरतमंद अफराद हुकूमती स्कीमों से फ़ायदा उठा सकते हैं। राशन कार्ड के ज़रिए मुस्तहिक़ीन को मुफ्त राशन फराहम किया जाता है
مختلف ریاستوں میں راشن کارڈ بنانے کے لیے مختلف سہولتیں موجود ہیں۔ کچھ ریاستوں میں راشن کارڈ کے لیے آن لائن اور آف لائن درخواست دی جا سکتی ہے، جبکہ بعض ریاستوں میں یہ کارڈ صرف آف لائن طریقے سے بنائے جا سکتے ہیں۔ سینٹرل حکومت نے راشن کارڈ بنانے کے لیے اہلیت کے کچھ اصول مقرر کیے ہیں۔ اگر آپ بھی راشن کارڈ بنوانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اپنی اہلیت ضرور جان لیں تاکہ بعد میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کئی افراد ملک بھر میں راشن کارڈ کی سہولت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، حالانکہ وہ اس کے اہل نہیں ہیں۔ تاہم حکومت نے راشن کارڈ کے لیے اہلیت کی چند اہم شرائط طے کر دی ہیں، جنہیں جاننا ضروری ہے۔ اگر آپ راشن کارڈ بنوانا چاہتے ہیں تو ان ضروری اصولوں کو جان لیں۔ راشن کارڈ کے لیے یہ افراد اہل ہیں۔ دیہی علاقوں میں خاندان کی سالانہ آمدنی 2 لاکھ سے کم ہونی چاہیے۔ شہری علاقوں میں سالانہ آمدنی 3 لاکھ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ جو افراد انکم ٹیکس ادا کرتے ہیں وہ راشن کارڈ کے اہل نہیں ہوں گے۔ حکومت نے اس بات کا بھی نوٹس لیا ہے کہ کچھ افراد نے جعلی دستاویزات کے ذریعے راشن کارڈ بنوائے ہیں، حالانکہ وہ اس کے اہل نہیں ہے۔ اگر آپ نے بھی اس طریقے سے راشن کارڈ بنوایا ہے تو بہتر ہے کہ اسے واپس کر دیں۔ واضح ہے کہ تلنگانہ میں حکومت نے بھی ابھی راشن کارڈ کے لیے کوئی بھی اعلان نہیں کیا ہے اور راشن کارڈ کے لیے درخواستیں ابھی بند ہیں۔ فلم اداکار متھن چکرورتی کی مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز تقریر کیس درج۔ مشہور فلم اداکار متھن چکرورتی کے خلاف مسلمانوں کے تعلق سے اشتعال انگیز تقریر کرنے کے معاملے میں مغربی بنگال میں کیس درج کیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق متھن چکرورتی نے ایک عوامی جلسہ یا پروگرام میں یہ بیان دیا تھا: تم ہمارا ایک پھل کاٹو گے تو ہم 4 پھل کاٹیں گے۔ کولکتہ کے بدھا نگر میں پولیس اسٹیشن میں مشہور اداکار کے خلاف ایک FIR درج کرائی گئی۔ دراصل کولکتہ میں منعقد BJP کی ایک میٹنگ کے دوران متھن چکرورتی نے فلمی انداز میں ایک اشتعال انگیز تبصرہ کیا تھا۔ مغربی بنگال پولیس نے اس معاملے میں شکایت ملنے کے بعد کارروائی کرتے ہوئے FIR درج کر لیا۔ ایک سینئر پولیس آفیسر کا کہنا ہے کہ شکایت کی بنیاد پر FIR درج کر لی گئی ہے، لیکن ابھی تک متھن چکرورتی سے پوچھ گچھ کے لیے نوٹس نہیں بھیجا گیا۔ کشمیر کے قانون سازوں کو BJP MLAs کے ساتھ جھڑپ کے باعث ایوان کی کارروائی ملتوی۔ جموں کشمیر اسمبلی میں جیسے ہی سیشن کا چوتھا دن شروع ہوا، اسپیکر عبدالرحیم راٹھوڑ نے MLA لنگیٹ کے پوسٹر اور کشمیر میں مقیم قانون سازوں کی بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ جھڑپ کے بعد اجلاس پہلے 15 منٹ کے لیے ملتوی کر دیا، جبکہ بعد میں آج کی کارروائی مکمل طریقے سے روک دی گئی۔ MLA لنگیٹ خورشید احمد شیخ کی جانب سے آرٹیکل 370 کی بحالی اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ ایوان میں کیا گیا۔ سیشن شروع ہوتے ہی اپوزیشن لیڈر سنیل شرما نے کل پاس کیے گئے قرارداد کو غیر آئینی قرار دیا۔ اس تقریر میں MLA لنگیٹ نے مداخلت کی تھی، جنہوں نے آرٹیکل 370 کی بحالی اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے ایوان میں پوسٹر اٹھائے تھے۔ تاہم BJP قانون سازوں کی کشمیر میں مقیم قانون سازوں کے ساتھ جھڑپ ہوئی جب انہوں نے ان سے پوسٹر چھیننے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر سید شاہ خسرو حسینی کا انتقال، ملت اسلامیہ کا عظیم نقصان۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے نائب صدر محترم جناب ڈاکٹر سید شاہ خسرو حسینی صاحب سجادہ نشین روز منورہ بزرگ گلبرگہ کرناٹک کا سانحہ ارتحال ملت اسلامیہ کے لیے ایک عظیم نقصان ہے۔ ان کے انتقال سے ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے۔ ان کے انتقال پر صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اور جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے گہرے صدمے کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ ڈاکٹر سید شاہ خسرو حسینی صاحب کی شخصیت اور خدمات محتاج تعارف نہیں ہے۔ ذاتی طور پر ہم لوگوں سے ان کے اچھے تعلقات تھے۔ اس وقت ملک و ملت کو ان جیسی خوبیوں کے مالک شخص کی بڑی ضرورت تھی، مگر وقت معدود آ چکا تھا اور وہ اللہ کے حضور حاضر ہو گئے۔ بورڈ کے دونوں ذمہ داروں نے مزید فرمایا کہ ڈاکٹر خسرو حسینی صاحب ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے۔ آپ نے تعلیمی میدان میں بڑی اہم خدمت انجام دی۔ آپ نے گلبرگہ اور کرناٹک کی سطح پر اعلیٰ تعلیم کو بہت فروغ دیا اور اس کے لیے آپ نے متعدد ادارے بھی قائم فرمائے۔ یقیناً ان کی خدمت ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنے گی۔ تعلیمی میدان میں کام کرنے کے ساتھ اتحاد بین المسلمین کے بڑے مضبوط سپاہی تھے اور یقیناً آپ نے اتحاد و ملت کے لیے بھرپور خدمت انجام دی۔ ان کا دنیا سے رخصت ہو جانا اس ملت کے لیے ایک بڑا خلا ہے۔ گاندھی بھون میں ریاستی وزیر کنڈا سریکھا نے عوامی مسائل کی سماعت کی۔ راہل گاندھی کی کاسٹ پر BJP کے بیان کی مذمت۔ سماجی انصاف کے لیے مردم شماری۔ کانگریس ہیڈ کوارٹر گاندھی بھون میں ریاستی وزراء کی جانب سے ہفتے میں 2 دن عوامی سماعت کے شیڈیول کے تحت وزیر جنگلات و ماحولیات کنڈا سریکھا نے عوام سے ملاقات کی۔ دوپہر 2 بجے تا شام 5 بجے کنڈا سریکھا نے عوامی شکایت کی سماعت کی اور تحریری یادداشتوں کو قبول کیا۔ انہوں نے بعض اعلیٰ عہدیداروں اور ضلع کلکٹر سے ربط قائم کرتے ہوئے مسائل کی یکسوئی پر توجہ دلائی۔ مجموعی طور پر 130 درخواستیں داخل کی گئی، جن میں 6 ضمانتوں سے متعلق 30 درخواستیں شامل ہیں۔ مختلف محکمہ جات کے 63 اور دیگر امور کے بارے میں
37 درخواستیں داخل کی گئی۔ اس موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کنڈا سریکھا نے کہا کہ عوامی سماعت کا مقصد عوام کے مسائل سے راست طور پر واقفیت حاصل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابق BRS دور حکومت میں وزراء سے عوام کی ملاقات ممکن نہیں تھی، جبکہ کانگریس حکومت میں وزراء خود عوام کے درمیان پہنچ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی کارکنوں کو درپیش مسائل اور انہیں مؤثر نمائندگی کے لیے وہ صدر پردیش کانگریس مہیش کمار گوڑ سے بات چیت کریں گے۔ کنڈا سریکھا نے کہا کہ وہ عوام کے ساتھ ساتھ کارکنوں کے مسائل جاننے کے لیے گاندھی بھون پہنچی ہیں۔ کنڈا سریکھا نے کہا کہ راہل گاندھی نے تمام طبقات کو سماجی انصاف کی فراہمی کے لیے قومی سطح پر مردم شماری کی تجویز پیش کی ہے۔ نل کے بقایا جات ادا نہ کرنے والوں کے لیے بڑی خبر، کنیکشن کاٹ دینے کا واٹر بورڈ کا انتباہ۔ واٹر بورڈ نے بقایا جات کی وصولی کے لیے نیا ایکشن پلان بنایا ہے، جس کے تحت بل نہ ادا کرنے والوں کے پانی کے کنیکشن منقطع کرنے کی دھمکی دی گئی ہے۔ پانی کے پرانے بلوں کو جمع کرنے کے لیے واٹر بورڈ نے ون ٹائم سیٹلمنٹ OTS اسکیم متعارف کرائی تھی، مگر اب واٹر بورڈ نے اس اسکیم پر سخت موقف اختیار کیا ہے۔ بقایا جات کی وصولی کے لیے خصوصی مہم شروع کی جائے گی اور اس سلسلے میں بقایا جات اداروں پر دباؤ بڑھا دیا جائے گا تاکہ 30 نومبر تک OTS اسکیم سے فائدہ اٹھائیں، ورنہ پانی کے کنیکشن منقطع کر دیے جائیں گے۔ واٹر بورڈ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر مانک متل نے ایک اجلاس میں افسران کو ہدایت دی کہ اس بار OTS کے نفاذ میں غفلت نہ برتی جائے۔ انہوں نے افسران کو بقایا جات کی وصولی کا ہدف دیا ہے تاکہ ہر افسر کم از کم 20 کروڑ روپے وصول کرے۔ مزید یہ کہ اگر کسی افسر نے کارکردگی نہ دکھائی تو اس کا تبادلہ کیا جائے گا اور غیر حاضر افسران کو نوٹس جاری کی جائیں گے۔ شہریوں میں تنقید بھی پائی جا رہی ہے کہ واٹر بورڈ نے سرکاری اداروں سے تقریباً 1660 کروڑ روپے کی وصولی کے لیے خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ عام شہریوں اور درمیانی طبقے کے بقایا جات پر سختی برتی جا رہی ہے۔ جن کے گھر منہدم کیے انہیں 25 لاکھ روپے کا معاوضہ دو، UP سرکار کو سپریم کورٹ کا حکم۔ سپریم کورٹ نے سڑک کو چوڑا کرنے کے لیے مکانات کو غیر قانونی طور پر گرانے پر اتر پردیش حکومت کے افسران کو پھٹکار لگائی۔ سپریم کورٹ نے اہلکاروں کی کارروائی کو انتہائی سخت اور غیر قانونی بھی قرار دیا۔ سپریم کورٹ نے UP حکومت کو اس شخص کو 25 لاکھ روپے کا جرمانہ معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا جس کا گھر منہدم کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے ریاست کے چیف سیکریٹری کو مکانات کی غیر قانونی مسماری کے ذمہ دار اہلکاروں کے خلاف تادیبی کارروائی کرنے کی بھی ہدایت دی۔ درحقیقت سال 2019 میں حکام نے اتر پردیش کے مہاراج گنج ضلع میں سڑک کو چوڑا کرنے کے لیے ایک مکان کو غیر قانونی طور پر گرا دیا تھا۔ اب سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں اسے حکام کا ظالمانہ رویہ قرار دیا۔ چیف جسٹس DY چندرچوڑ اور جسٹس JB پاردیوالا اور منوج مشرا کی بینچ نے کیا۔ حیدرآباد کے ایک کارپوریٹ ہاسپٹل میں مردے کا علاج۔ حیدرآباد کے ہائی ٹیک سٹی میں موجود میڈیکور ہاسپٹل میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ جونیئر ڈاکٹر ناگاپریا جو اپنی بیماری کے علاج کے لیے ہاسپٹل میں داخل ہوئی تھی، علاج کے دوران انتقال کر گئی، لیکن ہاسپٹل کے عملے نے اس واقعے کو چھپانے کی کوشش کی اور مریضہ کے گھر والوں سے مزید پیسے وصول کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ ہاسپٹل کی انتظامیہ نے یہ شرط رکھی کہ جب تک مزید 4 لاکھ روپے ادا نہ کیے جائیں گے تب تک نعش ورثہ کے حوالے نہیں کی جائے گی۔ مرحومہ ناگاپریا کے گھر والوں کا الزام ہے کہ ہاسپٹل کے عملے نے پیسے نہ ملنے کی وجہ سے علاج روک دیا، جس کے باعث ناگاپریا کی موت واقع ہو گئی۔ تفصیلات میں بتایا گیا ہے کہ جونیئر ڈاکٹر ناگاپریا بیماری کی وجہ سے ہائی ٹیک سٹی کے میڈیکور ہاسپٹل میں داخل ہوئی۔ منگل کی رات کو ہاسپٹل کے عملے نے ان کے گھر والوں کو فون کر کے بل ادا کرنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اگر بل ادا نہ کیا گیا تو علاج روک دیا جائے گا۔ یہ سن کر ناگاپریا کے اہل خانہ خوفزدہ ہو گئے اور جلدی سے 1 لاکھ روپے جمع کر کے ہاسپٹل میں جمع کروائے، مگر ہاسپٹل نے بعد میں انکشاف کیا کہ ناگاپریا کی موت ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ہاسپٹل کے عملے نے باقی 4 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ جب تک پوری رقم ادا نہیں کی جاتی نعش ورثہ کے حوالے نہیں کی جائے گی۔ گھر والوں نے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہاسپٹل کی جانب سے علاج روکنے کی وجہ سے ہی ان کی موت ہو گئی ہے۔ شاہ رخ خان کے گھر کے باہر 95 دنوں سے ڈیرا ڈالے ہوئے تھا جبرا فین۔ اداکار نے اپنی سالگرہ پر کی خواہش پوری۔ بالی ووڈ کے کنگ خان یعنی شاہ رخ خان کے ملک اور دنیا بھر میں کروڑوں مداح ہیں جو اداکار کی ایک جھلک پانے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ سپر اسٹار نے 2 نومبر کو اپنی 59ویں سالگرہ منائی، تاہم سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر شاہ رخ خان ممبئی میں واقع اپنے بنگلے منت کے باہر اپنے مداحوں سے ملنے نہیں آئے، لیکن اداکار نے جھارکھنڈ سے اپنے ایک مداح کو مایوس نہیں کیا اور وہ اپنے خاص دن پر ان سے ملے۔ شاہ رخ خان کے گھر کے باہر 95 دنوں سے ڈیرا ڈالے ہوئے تھا جبرا فین۔ آپ کو بتاتے چلے کہ شاہ رخ خان کے شیخ محمد انصاری نام کے اس بڑے مداح کا تعلق جھارکھنڈ سے ہے۔ محمد انصاری اداکار سے ملنے کی خواہش میں 95 دنوں سے زائد عرصے سے کنگ خان کے گھر منت کے باہر ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔ اپنی سالگرہ کے موقع پر شاہ رخ خان اپنے جبرا فین سے ملے اور اس کی خواہش پوری کی۔
किंग खान की इनके जबरा फैन से मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दरअसल शाहरुख खान के फैन क्लब ने ये तस्वीर शेयर की है जिसमें अदाकार अपने मदह शेख मोहम्मद अंसारी से हाथ मिलाते हुए स्टैंडर्ड नजर आ रहे हैं। बोरवेल, इस दुकान में हर किस्म के वाटर मोटर पंप्स बेचे जाते हैं। हर किस्म के वाटर मोटर पंप्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा बोरवेल ड्रिलिंग मशीन, पाइप लिफ्टिंग मशीन भी मौजूद है। सर्विसेज के लिए हमेशा स्टैंडर्ड पंप्स आपके लिए तैयार रहेगा। इसका पता है पिल्ले नंबर 101 रिंग रोड, अतापुर, हैदराबाद। मजीद जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर राब्ता करें।